डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह ताला 1.5 घंटा वो बोले हैं, उसमें उन्होंने 5-7 मिनट मेरी भी हौसला अफजाई फरमाई है। और थंबनेल के ऊपर उन्होंने जो हेडिंग बनाई है ना उर्दू में, वो ये है कि गलबा इस्लाम के रास्ते में हायल रुकावटें कौन कौन सी हैं। ये जो मिर्जा जेलवी जहन्नमी है, अब उसके बढ़ते हुए फितने के मुकाबले में आज से मिर्जा मलऊन को मैं ये कह रहा हूं कि उसे अपने मसाइल में से जिस मसले पर सबसे ज्यादा घमंड है वो एक मसला अपलोड करे, वो एक मसला जिस पर उसे सबसे ज्यादा घमंड है। अल्लाह के फजल से मेरे सैकड़ों शागिर्द उसका मुहासबा करके दिन दिहाड़े उसको तारे दिखा देंगे। असल में ये फितना प्लांट किया गया और मिर्जा कादियानी की तरस पर इसको उठाया गया कि ये गुस्ताख जिसकी जुबान से कोई भी महफूज नहीं, इसको फौरन लगाम दी जाए। और मैं तेरी फरमाइश पूरी कर लगा इंशाल्लाह, रखने लगा शायद, तू जवाब देना है और टाइम क़यामत तक की। हाँ, कोई चैलेंज नहीं है। मैंने एक हफ्ता नहीं गुजरने दिया। मैंने चूंकि इतवार को ही बोलना होता है ना, तो पहली इतवार यही आई है, तो मैंने उधार नहीं रखा अगली इतवार तक। मैं वो क्लिप आपकी फरमाइश के ऊपर डॉक्टर साहब बनाने लगा और आपकी आने वाली नस्लों में भी कोई जवाब दे दे, इल्मी जवाब है, नहीं कि जवाब अपलोड हो गया। निकालो अपना बड़ा बार, बरेलियों को शौक है ना, निकालो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को हाफिज़हुल्लाह ताला। मैं उनके कदमों में बैठूंगा, इस कुर्सी पे उन्हें बैठाऊंगा। सही। हाँ, जो बंदियों को बड़ा घमंड है ना, निकालो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को। अहले हदीस को घमंड है, साजिद मीर साहब को निकालो। शिया को कोई इशू है तो साजिद नकवी साहब को निकालो। मैं उनके कदमों में बैठूंगा। आए हमसे अकीदे तौहीद पे बात करें, अकीदे खत्म नबूवत पे बात करें। हाँ, अब मैं अशरफ आसिफ जलाली साहब को ये पूरी पिक्चर सामने रखने के बाद ना, उनकी डिमांड के ऊपर जो उन्होंने कहा था, वो मैं 4 रेफरेंसेस रखने लगा। हक 4 यार की निस्बत से, बल्कि पंचतन पाक की निस्बत से 5 रेफरेंस रखते थे। ठीक है, क्योंकि हक 4 यार से तो इसे मसला नहीं होगा। जब मैं पंचतन पाक कहूंगा ना, तो इसकी रग फड़केगी। पंचतन पाक की निस्बत से अभी तक काफिर कहते थे एक दूसरे को, अब कह रहे हैं हम जवाब भी नहीं देंगे। देगा तू अशरफ जलाली जवाब देगा, दसेगा कि अशरफ थानवी ने अपने नाम का कलमा पढ़ने वाले मुरीद को तसल्ली दी। ख्वाब में भी उसने पढ़ा और बाद में बेदारी में भी पढ़ा, और वो भी यही लेम एक्सक्यूज करते थे कि जी वो उसकी जुबान लड़खड़ा गई, वो अपनी होश में था। पहले एक करंट इशू के तौर पर इसी वीक के अंदर एक बरेलवी मकतब के बहुत बड़े आलिम दीन, आप समझ लें वो टॉप 5 के अंदर तो आते हैं, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन नास, आमीन। अच्छा, उन्हें भी इतने से बाद होश आ गई और उन्होंने जो अपना एक 1.5 घंटे का प्रोग्राम किया इसी वीक के अंदर, उसका उन्वान था फहमे दीन कोर्स और उसका नंबर था 30 नंबर। 1.5 घंटा वो बोले हैं, उसमें उन्होंने 5-7 मिनट मेरी भी हौसला अफजाई फरमाई है। और थंबनेल के ऊपर उन्होंने जो हेडिंग बनाई है ना उर्दू में, वो ये है कि गलबा इस्लाम के रास्ते में हायल रुकावटें कौन कौन सी हैं। 3 रुकावटें उन्होंने तस्वीर की शक्ल में नीचे बताई हुई हैं। नंबर 1, वो खबीस गैरेट विल्डर जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके बनवाए थे। दूसरे नंबर पर इस नाचीज की तस्वीर लगाई हुई है और तीसरे नंबर पर मोहम्मद बिन सुलेमान की, और तीनों के ऊपर क्रॉस लगाए हुए हैं। तो उन्होंने उसमें 4 जुमले बोले हैं मुझसे मुतल्लिक। इंशाल्लाह मैं वो उतार भी देता हूं, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इंजीनियर साहब एक क्लिप मेरे बारे में अपलोड करें। सरकार कर देते हैं इंशाल्लाह। हम तो चाह रहे थे कोई बड़ा बाहर निकले तो चले, उतना बड़ा नहीं लेकिन टॉप 5 के बड़ों में तो ये आते हैं, ये बाहर निकले हैं तो इंशाल्लाह ताला हम तो ऐसे गाहक की इंतजार में थे, आगे अल्लाह के फजल से। अब मैं आगे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आगे से कहेंगे कि मैं उस वीडियो का जवाब दूंगा। कहते हैं मेरे हजारों स्टूडेंट्स जवाब देंगे। आप निकल बाहर, हजारों स्टूडेंट्स। ये खुद पता क्यों नहीं निकलते, इन्हें पता है हम हार गए तो पूरा फिर के ही हार जाएगा। समझ आई? अगर स्टूडेंट का मुंह टूट गया ना तो कहेंगे यार अभी तो हमने छोटा लॉन्च किया था, कौन सा मैं अभी सामने आया हूं। बड्डे कड्डो, जिंदा या मुर्दा कड्डो बाहर। उन्होंने तुहाडे ते बुरा वक्त आया है, तुसी ते कहंदे हो मुर्दे भी जिंदा होंदे ने, कड्डो बाहर। चलो ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट निकालो अपना बड़ा बाहर। बरेलियों को शौक है ना, निकालो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को हाफिज़हुल्लाह ताला। मैं उनके कदमों में बैठूंगा, इस कुर्सी पे उन्हें बिठाऊंगा। सही। हाँ, जो बंदियों को बड़ा घमंड है ना, निकालो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को। अहले हदीस को घमंड है, साजिद मीर साहब को निकालो। शिया को कोई इशू है तो साजिद नकवी साहब को निकालो। मैं उनके कदमों में बैठूंगा।
آئے ہم سے عقیدہ توحید پہ بات کریں, عقیدہ ختم نبوت پہ بات کریں, اور میں تیری فرمائش پوری کرنے لگا انشاءاللہ, رکھن لگا شاید جدا تو جواب دینا ہے, اور ٹائم قیامت تک کی. ہاں کوئی چیلنج نہیں ہے, میں نے ایک ہفتہ نہیں گزرنے دیا. میں نے چونکہ اتوار کو ہی بولنا ہوتا ہے نا, تو پہلی اتوار یہی آئی ہے, تو میں نے ادھار نہیں رکھا اگلی اتوار تک. میں وہ کلپ آپ کی فرمائش کے اوپر ڈاکٹر صاحب بنانے لگا ہوں, اور آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی کوئی جواب دے دے, علمی جواب, ایویں نہیں کہ جواب اپلوڈ ہو گیا. اب میں اشرف آصف جلالی صاحب کو یہ پوری پکچر سامنے رکھنے کے بعد نا, ان کی ڈیمانڈ کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا, وہ میں 4 ریفرنسز رکھنے لگا ہوں حق 4 یار کی نسبت سے, بلکہ پنجتن پاک کی نسبت سے 5 ریفرنس رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ حق 4 یار سے تو اسے مسئلہ نہیں ہوگا, جب میں پنجتن پاک کہوں گا نا تو اس کی رگ پھڑکے گی. پنجتن پاک کی نسبت سے. اور پھر میں ان کی عوام سے کہوں گا کہ اب ان کو پوچھو تم علمی طور پر کہ تم لوگ کس لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہو. گستاخ کہتے ہو انجینئر کو, قادیانی کہتے ہو تم انجینئر کو, اور تمہارے سارے بزرگ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار کے گئے ہیں, رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کر کے گئے. وہ کتابیں تم لوگ آج تک چھاپ رہے ہو, الٹا تم لوگ مناظروں میں دفاع کر رہے ہو. ابھی تک وہ مولوی زندہ ہیں جنہوں نے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے. اب کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں, داڑ تلے کتاباں بدل گئی ہیں. اب وہ جناب پنجتن پاک کی نسبت سے آپ 5 حوالے لے لیں. سب سے پہلے چشتی رسول اللہ, ہائے مشہور زمانہ. اب ویسے حشر بہشت والوں نے نا اس واقعے کو نا چینج کر کے نا وہ چشتی رسول اللہ کی جگہ بھی محمد رسول اللہ کر دیا, باقی سارا واقعہ اونجی لکھے آ جائے, مولوی نے اکلی پوری جو ہوتی جائے. وہ کہتے ہیں جی وہ معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری, اب پتہ نہیں انہوں نے یہ کیا کہ نہیں, ہم ایک ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا, ان کے کسی ماننے والے نے لکھ دیا. بھلے ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی مرید ہونے آیا, تو انہوں نے کہا کہ تم کلمہ کیسے پڑھتے ہو, تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انہوں نے کہا ایک دفعہ میرے کہنے پہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں اس نے پڑھ دیا, وہ اتنے خوش ہوئے کہ اس خوشی میں انہوں نے اسے بیعت کیا, انعامات سے نوازا, اور اینڈ پہ جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ وہ کلمہ تو وہی تھا جو پہلے تم نے پڑھا تھا, یہ میں نے تمہارا امتحان لیا تھا. اب یہ آخری جملے پکڑ کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے رجوع کر لیا. نا بھائی, جس وقت اس نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا اس وقت وہ پڑھانے والا خود بھی کافر ہو گیا تھا, جب تک کہ وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا. اور کافر ہونے کی وجہ سے اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی, چاچی بھی گئی. اوے چاچو, پہلے چاچی نے لکھا دوبارہ کر, پھر مرید دوبارہ کر. چاچو تیری چاچی گئی. ہاں کلمہ کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. آپ کو تو کہتے ہیں آپ جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے چلے جائیں جرمنی تو ہو جائیں گے, تو آڈے بابے سچی مچی اپنے نامہ دے کلمے پڑھانتے وہ نہیں ہوں گے. تیسرا حوالہ کشف المحجوب سے, علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری, المعروف داتا گنج بخش, جن کی کتاب مشہور ہے کشف المحجوب, لاہور میں مزار ہے. ہم ان کے بارے میں 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھا ہوگا. میں کہتا ہوں بزرگوں کو بچاؤ, آپ کو کہ بعد میں ان کے مریدوں نے ڈال دیا, لیکن کہتے ہیں نہیں معرفت کی باتیں ہیں, آپ کو نہیں پتا. تو ٹھیک ہے, پھر معرفت کی باتیں ہیں تو ہم آپ کی عوام کو بتاتے ہیں یہ معرفت کی بات. انہوں نے صحب اور شکر کے اوپر چیپٹر باندھا, ایک چیپٹر نمبر 14. اس میں انہوں نے جنید بغدادی کا صحف بچانے کی خاطر حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر ایک گستاخانہ واقعہ منسوب کیا, اور بایزید بستامی کا شکر بچانے کی خاطر رسول اللہ کے اوپر ایک گستاخانہ واقعہ منسوب کر دیا, نعوذ باللہ. اور انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو, ان کی نظر بھی اپنے ایک صحابی کی بیوی, جو صحابی کا نام تھا اوریا, اور وہ پورا واقعہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے, آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے. وہ ٹیمپرڈ تورات, تحریف شدہ, اس کے ریفرنس کو کوٹ کیا اپنا بابا بچانے کی خاطر. ایک تو ہے نا واقعہ نقل کیا, نہیں رزلٹ نکالا کہ وہ چھت پہ نہا رہی تھی تو اس پہ نظر پڑی, انہوں نے اس صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا, اور پھر اس کی جو بیوہ تھی اس کے ساتھ خود شادی کر لی, نعوذ باللہ. حضرت داؤد علیہ السلام ایک پیغمبر کے اوپر جھوٹ باندھا جنید بغدادی کا صحف بچانے کے لیے, اور کہا کہ شکر میں تو ہمارے نبی کی مثال بھی ہے, نعوذ باللہ, کہ ان کی نظر بھی اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑی, زید ابن حارثہ کی بیوی سیدہ زینب, تو وہ حضور کو پسند آ گئی, تو اللہ نے اس صحابی کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈال دی, اور پھر اس عورت کے ساتھ حضور نے بعد میں شادی کر لی, نعوذ باللہ. اب کافروں کو کوئی اور سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو ہمارے بزرگان بے دین نے کر دیا. اور یہ کتاب ضیاء القرآن پبلیکیشن نے چھاپی, پیر کرم شاہ صاحب کا جو ادارہ ہے, اور اس کتاب کے مقدمے میں پیر کرم شاہ صاحب نے صفوں کے صفحے کالے کیے ہیں کہ اس کتاب جیسی اور کوئی کتاب نہیں ہے. اچھا, پیر کرم شاہ صاحب نے نا وہاں مقدمہ لکھا اور بڑی تعریف کی, لیکن ظاہر ہے مس ہینڈلنگ تو ہو جاتی ہے.
اسی پیر کرم شاہ نے ضیاء القرآن جب تفسیر قرآن کی لکھی، اس میں جب سورۃ الاحزاب کی تفسیر کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ غیر مسلموں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں گستاخانہ واقعات داخل کر دیے ہیں، جس میں سے ایک واقعہ سیدہ زینب اور زید بن حارثہ اور نبی الاسلام سے متعلق، وہی واقعہ جو کشف المجوب میں لکھا تھا انہوں نے کہا یہ کافروں کی سازش ہے، اور کشف المجوب کے مقدمے میں لکھا کہ یہ بڑی بہترین کتاب ہے۔ ان 10 کافر کیڑا جنہیں سازش کر کے کتاب بھی چھپایا ہے، کتنی 2 نمبری۔ اگر اسے پتا نہیں تھا کتاب کی تعریف نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر پتا تھا تو منافقت کی، جیسا میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو اگر نہیں پتا تھا تو پھر سمجھ لو کہ اعلیٰ حضرت کا علم غیب فارغ، کہ سبع سنابل کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، ہاں، اور غوث وقت کا علم غیب فارغ، باقی رشائی کوئی نہیں، اور اگر اسے پتا تھا پھر ایمان فارغ۔ اب مجھے بتائیں، میں اگر انہیں بند گلی میں داخل کر دوں، انہیں بھاگنے کا راستہ نہ ملے تو انہوں نے میرے سر کی قیمت ہی رکھنی ہے نا۔ اچھا، اب یہ واقعہ کشف المجوب میں لکھا ہوا ان کے گاٹے میں فٹ ہوا ہے، اب کیا جواب دیں؟ اس شخصیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنی صحابی کی بیوی کو نعوذ باللہ دیکھا بری نظر سے، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، جن کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود کہ نبی الاسلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی۔ اللہ اکبر۔ ان کے ایک چھوٹے سے چوزے نے کہا کہ وہ جی مسلم میں بھی تو اس طرح کی حدیث ہے، اسے تم کیوں نہیں گستاخ کہتے؟ اور اس ظالم شخص کو شرم نہ آئی کہ مسلم میں کیا یہ لکھا ہوا تھا؟ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام ایک جگہ بیٹھے تھے، سامنے سے کوئی عورت گزری، اچانک حضور کی نظر پڑی، آپ نے نظر ہٹا کے آپ اندر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر بعد باہر آئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی نظر نامحرم عورت پر پڑے، اچانک پڑ جائے، وہ فوراً ہٹا لے۔ یہ الگ سے بھی ایک حدیث موجود ہے مسلم میں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک اٹھ جانے والی نظر کے بارے میں کہ میں فوراً ہٹا لوں۔ اور پھر نبی الاسلام نے فرمایا کہ وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس جائے، اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس عورت کے پاس ہے، یوں اس عورت کا خیال اس کے دل سے نکل جائے گا۔ اس واقعے کو اس نے جوڑ دیا سکر والے بازید بستامی کے سکر کو حلال کرنے والے اس واقعے کے ساتھ، سیدہ زینب کے۔ اللہ کے بندو، اس میں کیا لینا دینا اس واقعے کا؟ یہ تب اس طرح کا واقعہ ہوتا کہ جس عورت پہ حضور کی نظر پڑی نعوذ باللہ، جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کے خامند کے دل میں اللہ نے نفرت اس کی ڈال دی، وہ عورت واپس آ کے حضور کے پاس پیش ہوئی اور حضور نے اسے شادی کر لی۔ پھر ہونا سی ہے واقعہ تھوڑا کشف المجوب والا۔ اچھا، یہ 2 حوالے ہو گئے جی۔ تیسرا حوالہ وہ بھی کشف المجوب کے اندر لکھا ہوا ہے، جس کی بنیاد پہ انہوں نے سب کو آگے لگایا ہوا تھا جی۔ ہو جی یہ نبی نو کہندے نے کہ مر کے مٹی ہو گیا ہے، میں دسنا کون کہندا ہے؟ تو اڈے وڈے کہندے نے، ہاں کشف المجوب میں لکھا ہے۔ اور تمہارے ایک دوسرے بڑے بابے تذکرۃ الاولیاء والے فرید الدین عطار، جسے منگولوں نے قتل کیا تھا، ہاں اچھا، وہ فرید الدین عطار جو ہے اس نے بھی نقل کیا، اور کشف المجوب میں بھی ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ خواب دیکھی کہ وہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں اتر کر آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں، ہاں جی۔ اور شرم آئی کشف المجوب کے ترجمے والے کو نا، اس نے پتہ کیا لکھا؟ استخوان مبارک جمع کر رہے ہیں۔ کڈی شستہ اردو، استخوان وہ استخوانی نظام آپ نے پڑھا تھا نا، ڈھانچہ، لیکن تذکرۃ الاولیاء کے ترجمے میں انہوں نے بالکل لکھا ہڈیاں جمع کر رہے ہیں اور ایک کو دوسرے سے الگ کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ گھبرا کے اٹھے اور اپنے دوست ابن سیرین کے پاس گئے۔ یہ امام حنیفہ پہ بھی جھوٹ ہے، ابن سیرین پہ بھی جھوٹ ہے، انہوں نے اپنے بابوں کو اونچا کرنے کے لیے جھوٹے خواب منسوخ کر دیے۔ تو انہوں نے کہا اس میں بڑی تسلی تھی کہ آپ نبی الاسلام کی سنتیں جمع کریں گے۔ نبی کی سنتیں جمع کرنے کے لیے ان کی قبر مبارک میں ہڈیاں جمع کرنی ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کس بدبخت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں ہڈیاں؟ اور کوئی جھوٹا خواب گھڑنا تھا مجھ سے سیکھ لیتے ہیں، میں تو بڑا بریلوی رہا۔ کہتے کہ خواب میں دیکھا کہ وہ نبی الاسلام کے برتن سمیٹ رہے ہیں، آپ کی چادر مبارک سمیٹ رہے ہیں، آپ کی لاٹھی سمیٹ رہے ہیں، یہ بات کرتے تم نے کہا قبر میں اتر کر ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں، ایک کو ایک سے الگ کر رہے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اللہ کے بندو، ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے اور اس کی اصل قرآن کے اندر موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ لاٹھی کے سہارے کتنا عرصہ یوں کھڑے رہے۔ دیمک نے لاٹھی جب وہ چاٹ لی تو ان کا جسم مبارک نیچے آیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، وہ کیونکہ ٹیمپل آف سلیمان، ہیکل سلیمانی تعمیر کروا رہے تھے۔ نبیوں کے جسم تو باہر بھی رکھے ہوں تو انہیں کوئی چیز نہیں ختم کر سکتی، اور تم نے رسول اللہ کے بارے میں یہ بات کی۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی، مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے اوپر صرف امام بخاری کا کلام ہے اور وہ ان کو غلط فہمی ہوئی ایک راوی کے نام کی وجہ سے، باقی پوری امت کے محدثین نے اس حدیث کو ایکسیپٹ کیا۔ لیکن امام بخاری اس عقیدے کو صحیح سمجھتے ہیں، کیونکہ امام بخاری صحیح بخاری میں لے کے آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق کا پاؤں آلموسٹ 70 سال کے بعد قبر مبارک سے باہر نکل آیا تھا جب حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی تھی۔ وہ تو خلفائے راشدین کے لیے بھی مانتے ہیں کہ ان کے جسموں کو بھی اللہ نے پروٹوکول دیا ہے۔
یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے. بہرحال یہ حدیث ابو داؤد والی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اسی دن فوت ہوئے, اسی دن قیامت قائم ہوگی. تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو, تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا, اب صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی, دیکھیں کوئی 295 سی نہیں لگائی حضور نے سوال کرنے کے اوپر, تو پھر آپ پہ درود کیسے پہنچے گا؟ آپ نے کوئی غصہ نہیں کہا, آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے, یعنی نبیوں کے جسم سلامت ہے. تو امت کا تو عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کا جسم اطہر جو ہے وہ قبر میں سلامت ہے اور آپ آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں. تو تمہارے بزرگ یہ کس قسم کا عقیدہ بتا کے گئے؟ 3 حوالے ہو گئے. چوتھا حوالہ بھی تذکرۃ الاولیاء سے شیخ فرید الدین عطار, اور کچھ حصہ اس کا کشف المحجوب میں بھی موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ بازید بستامی جو تھے نا, وہ کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں, میں پاک ہوں, میری شان بہت بلند ہے. نعوذ باللہ. چلیں اس میں تو گھسا لیں گے کہ وہ باخدا دیوانگی دکھا رہے تھے. ساتھ کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن تمام انسان اور انبیاء کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ تو آگے سے بازید بستامی کہتا ہے کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء اور پوری انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی قیامت کے دن. نعوذ باللہ. پھر اس پہ نہیں رکا, وہ یہ کہہ رہا ہے انجینئر کی گستاخ زبان کو لگام دی جائے, تیرے بابوں کی زبانیں کھینچی جائیں. آگے بکواس کرتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. اور تینوں کھنگن نہیں دینا کسی نے. اب فرید الدین عطار کو پتا چل گیا, پسو پڑ گئے کہ یہ تو بکواس بہت بڑے لیول کی ہو گئی ہے, اور علی اجویری صاحب کو بھی پتا چل گیا. دونوں نے لکھا, کشف المحجوب میں انہوں نے لکھا, تذکرۃ الاولیاء میں انہوں نے لکھا نہیں اصل میں نا مسئلہ یہ ہے کہ بازید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا, تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا. اور لانتیو اور بے شرمو, اللہ کا جھنڈا تو رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا, تم شیطان کے جھنڈے کو تو نہیں کہیں اللہ کا جھنڈا بنائے بیٹھے. ہاں وہ جھنڈا بھی ہے ایک, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہر غادر کے لیے, ہر دھوکہ باز کے لیے, ہر خائن کے لیے قیامت کے دن میدان محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا آ جاتے فلانے بزرگ تو ادھر تھلے آ, اوے اسی لیوال ہم دی گال کر رہے ہیں, جو شفاعت کا جھنڈا ہے جو میرے نبی کو ملنا ہے. بازید کو بچاتے بچاتے اپنا ایمان ہی فارغ کر بیٹھے. 1 ٹن اس نے زن رکھتے ہیں, چلو کسی نے کتابوں میں ڈال, اور ہم یہی تو کہہ رہے ہیں خدا کے لیے نا کتابوں نو اگ لاؤ. کہتے ہیں نہیں جو قرآن و سنت کے مطابق باتیں وہ ہم لے لیں گے. وہ کیوں لے لیں گے, وہ قرآن و سنت بھی پہلے ہی موجود نے, وہ لے کے کیا کرنا جے, جان چھڑاؤ نا کتابیں دو. اور اس کا نام ہے بایزید بستامی. ہائے میں صدقے کہندے جی بایزید نام ابو یزید جائز ہے, رکھو نا اپنے بچیاں دے نام یزید. ہاں تھوڑے پتر جدو سکولیں جان تے لوگ کہنا یزید آ گیا, ہاں جدو چھٹی ویلے تو لین جائے تے کہنا یزید ابا آ گیا. ہاں ہاں بایزید بستامی. دیکھ بایزید کیا کہتا تھا, تیرے بابوں کی کنیت بایزید, اور اس سے بڑی جو بلنڈر ان سے ہوئی ہے وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں امام جعفر کا مرید تھا. اور امام جعفر کے ماننے والے آج اپنے بچوں کے نام یزید نہیں رکھتے, اور جو امام جعفر کا مرید ہے اسے کہہ رہے ہو کہ اس نے اپنی کنیت ابو یزید رکھی ہے. دیکھ ایک تیرا امام ہے بایزید بستامی 261 ہجری میں مرا ہے وہ, اور ایک میرا امام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری, یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ان کی کنیت ہے ابو الحسین, اور مسلم شریف ان کی حدیث کی کتاب ہے یہاں رکھی ہوئی ہے, اور تیرے بابوں کی میمز بن رہی ہیں. دیکھ بایزید کی میمز بن رہی ہیں, اور ابو الحسین کا تذکرہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. ان کی زندگی میں انہیں وہ عروج نہیں ملا تھا جو آج انہیں ملا ہے. آج مسلم شریف ہو رہی ہے. ہاں کیونکہ میرے امام مسلم نے لکھا اپنی صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. ہاں میرے امام مسلم نے ہی لکھا صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا, اور داروغہ جنت پوچھیں گے کون, میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مجھے جنت کا داروغہ رضوان کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا.